नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हैं और इस हाल ही में उन्हें एक एवॉर्ड दिया गया है सहाफ़त की उनकी खिदमात की वजह से, और इसके साथ साथ वो सोशल साइंटिस्ट के तौर पर भी जाने चाहते हैं। और आज हम प्रोग्राम बातों बातों में जनाब फवाद रज़ा साहब को खुश आमदीद कहते हैं। फद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे शो में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका भी शुक्रिया यास कि आपने मुझे जो अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और फिर उसके बाद आप सहाफ़त का आपने इंतखाब किया, और एक दो चार चीज़ें आप बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जैसे बताई, सोशल साइंटिस्ट, और फिर आपको हाल ही में एक एवॉर्ड मिला है, उसके हवाले से भी बताइएगा। सबसे पहले तो अपनी लाइफ के से आगाज़ कीजिएगा। देखिए, जैसे एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है, वैसे ही मेरी भी ज़िंदगी शुरू हुई। मेरे वालिद एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नर्स थे और उन्होंने इंतहाई मेहनत से हमें पढ़ाया। वालदा मेरी एक स्कूल के अंदर टीचिंग करती थी, प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो एजुकेशन हमारे घर में हमेशा से फोकस रहा, क्योंकि और प्राइवेट एक स्कूल हमारे मोहल्ले का उस वक्त सबसे अच्छा स्कूल था, अली स्कूल। अली ग्रुप ऑफ स्कूल्स का पहले बहुत नाम होता था कराची शहर में, अब तो वो रेस से ऑब्सोलीट हो गया है। तो उस स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया, फिर जो है वो जिना कॉलेज से जो है मेरा इंटरमीडिएट है, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने BS किया आर्कियोलॉजी के अंदर। हिस्ट्री मेरा मेजर था, आर्कियोलॉजी मेरी एक्सपर्टीज़ थी। तो वो मेरी एजुकेशन है। और उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट था मुझे लिखने में, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी उसी दौर में जो है वो प्रेस क्लब के, आर्ट्स काउंसिल के चक्कर लगने शुरू हो गए। कुछ शेर वगैरह भी कहता, तो कुछ शायर और सहाफ़ी दो लोगों से दोस्तियाँ हुई। तो यूनिवर्सिटी पास आउट करने के बाद कुछ अर्सा मैंने जो है वो बैंकिंग फील्ड के अंदर गुजारा, और फिर जो है वो मैं मीडिया साइड के ऊपर आ गया, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे सहाफ़ी सीनियर मुझसे थे, मेरे मेंटर्स हैं, वो लोग मेरे उस्ताद का दर्जा रखते हैं, उन्होंने मुझे फाइंड आउट किया कि मुझे जो है वो इस तरफ आना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं मैं बाकायदा मीडिया की तरफ आया। उससे पहले जो मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में और कहते हैं अखबारात के अंदर जो एक तरीक़ाकार होता है किसी भी स्टूडेंट का कि आर्टिकल्स लिखना, जो लिखने का शौक़ होता है वो कहीं ना कहीं निकल रहा होता है। तो मुख्तलिफ मैगज़ीन्स वगैरह के अंदर ये सिलसिला जो है वो जारी था पहले से, स्टूडेंट लाइफ से ही। लेकिन ऑफिशियली जो है वो मैं स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट करने के बाद आप तौर पर इस तरफ आया। सही। तो कौन कौन से आपने इदारों के साथ काम किया और किन किन पोजीशंस पे किया, और ख़ास आपका एक शोबा था IT को भी आप देख रहे थे, और डिजिटल मीडिया का भी आपने जो ट्रेंड था उसको शुरू से ही फॉलो किया, और ये बताइएगा कि इस तरफ आपका जो रुझान था ये कब डेवलप हुआ? देखिए, मैंने कैरियर की जो आगाज़ किया वो अब तक TV से किया था एज ए रिसर्चर, लेकिन वो बहुत इंतहाई मुख्तसर रहा वो टाइम, ठीक है, क्योंकि उसी दौरानिए में जो है मुझे ARY से एक अच्छी ऑफ़र आई और मैंने ARY न्यूज़ को ज्वाइन किया, और इलेक्शन करीब थे और इनका इरादा ये था कि ये अपनी वेबसाइट को ओवरहॉल करेंगे, उसको यंग ब्लड जो है वो इंजेक्ट करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो पुरानी टीम थी उसको रिप्लेस किया नई टीम के साथ। ठीक है, तो उसमें मुझे जो है वो लीड पोजीशन के ऊपर जो है हमारे बॉस ने रखा, और क्या कहते हैं वो सिलसिला जो है डिजिटल मीडिया कैरियर, वहाँ पे चीज़ें जो है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे थी, बिल्कुल स्क्रैच पे थी। ज़्यादा क्या कहते हैं खुद मैनेजमेंट को भी नहीं पता था उनको करना क्या है। तो मैं क्योंकि रिसर्च के बैकग्राउंड से था, तो मैंने जो उनको मेन कहते हैं फीडबैक दिया और जो मेन एफर्ट मैंने वहाँ पर सर्व किया वो ये किया कि मैंने मार्केट स्टडी की कि डिजिटल मीडिया पे दीगर इदारे पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया कहाँ जा चुकी है। तो उनके लिए मैंने गोल्स सेट करता गया, और सारी बातें वो टीम वर्क होता है, बहुत सारे लोग उसमें ऑन बोर्ड थे। तो मेरा भी एक उसमें अच्छा रोल रहा, हेल्दी रोल रहा मेरा उसके अंदर। तो एक तवील अर्सा मैंने वहाँ गुजारा। उसके बाद कुछ अर्सा कबल मैंने बोल न्यूज़ ज्वाइन किया था एज ए एडिटर, ठीक है, वहाँ की डिजिटल मीडिया की साइट को जो है वो एकदम से बूम के ऊपर लेके, और अब मैं वॉइस ऑफ सिंध से वाबस्ता हूँ। ये इक़रा यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर मिस्टर हुनैर लाखानी, इनका प्रोजेक्ट है, इनका ब्रेन चाइल्ड है ये, और वो चाहते हैं कि वॉइस ऑफ सिंध जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म इमर्ज हो जिसकी बैकबोन पे कोई बैक साइड पे कोई मीडिया हाउस ना हो, लेकिन ये ग्रो करे। और अभी हम माशाल्लाह से 1 साल भी नहीं हुआ हमें, और जैसा कि मेरे अवार्ड का आपने तस्करा किया, बिल्कुल मैं उसके बारे में तो वो भी वॉइस ऑफ सिंध की स्टोरी पे ये आगाही अवार्ड की तारीख में पहली दफ़ा जो है वाक़या हुआ कि कोई इदारा जिसकी उम्र नहीं, वो न्यू आउटलेट्स को तो वो देते हैं, लेकिन कोई ऐसा आउटलेट जिसकी उम्र अभी 1 साल भी ना हो, ठीक है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में नहीं जानते। अभी ये वी आर वर्डिंग स्प्रेडिंग द वर्ड ना, तो चीज़ अभी तो ग्रो, अभी तो बिल्कुल रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर है कि हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। इस वक्त वॉइस ऑफ सिंध की 3 वेबसाइट्स हैं,
اردو انگلش سندھی. کسی بھی مین اسٹریم میڈیا ہاؤس کی بھی کہتے ہیں سندھی ویب سائٹ موجود نہیں ہے, لیکن ہم نے 3 ویب سائٹ ایک ساتھ اسٹارٹ کی. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ڈرامہ پروڈکشن کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, شارٹ فلمس ہم بناتے ہیں. پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایک فلم کا سیٹ لگ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری سب سے خاص چیز ہے وہ ہمارا ایک میگزین وائس آف سندھ کا جو ہے وہ انگلش لینگویج میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک کی چیزہ شخصیات سے اس میں لکھوائیں. جو ہمارا پہلا ایڈیشن تھا اس کے اندر شاہ محمود قریشی, وزیر اعظم آزاد کشمیر, ناصر شاہ درانی اور اس طرح کے لوگوں نے اس میں آرٹیکلس لکھے. ابھی جو ریسنٹ ایڈیشن ابھی پبلشنگ کے پروسیس میں ہے اس میں ڈاکٹر عبداللہ حسین ہارون, ڈی آئی جی مقصود میمن اور اسی لیول کے ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر لکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مین اسٹریم جرنلسٹ بھی ہیں. صحیح. آپ کو جو ایوارڈ ملا وہ کس سٹوری پہ تھا, اس سٹوری کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا. بالکل. اور وہ اس میں کیا خاص بات تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو, جو نئے ویلاگرز ہیں, جو لکھنے والے ہیں یا جو لوگ اس پہ کام کریں, ان کے لیے ہیلپ ہو سکے؟ بالکل. اچھا, پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ ایوارڈ جو تھا یہ آگہی ایوارڈ تھا. صحیح. یہ پچھلے 8 سال سے اسلام آباد بیس پاکستان کا بالکل آرگنائزیشن دے رہی ہے. بالکل مرکزی ایوارڈز میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو جس اسٹوری پہ مجھے ایوارڈ ملا یہ ایک فیچر اسٹوری تھی, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے کراچی کے مسائل کو اجاگر کیا تھا کہ اس شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کا سب سے جو مرکزی سبب ہے وہ دیہات سے شہر کی طرف نقل مکانی, اور اس کی وجہ سے جو ان پلانڈ اربن سیچوریشنز ہو رہی ہیں, چیزیں بڑھ رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے شہر پہ مرتب ہونے والے اثرات, ٹھیک ہے. کیونکہ جب غیر لاشعوری طور کے اوپر چیزیں لوگ منتقل ہوتے ہیں, یہاں پہ پلانٹ نہیں ہوتے, سوسائٹیز نہیں بنتی, وہ آتے ہیں یہاں پر. دیکھیں کراچی سب کا شہر ہے, بالکل آئیں, لیکن حکومت کا یہاں پہ ایک اسٹیک ہے کہ وہ اس چیز کو پلانٹ طریقے سے کرے. یہاں پہ کہتے ہیں کنٹرول طریقے سے اس پروسیس کو, جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہیں بھی آپ کسی بھی شہر میں ایک دم سے اٹھ کے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. کراچی کا ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اٹس اوپن فار ایوری ون, ٹھیک ہے. اور بالکل پاکستان کا جو ہے وہ میگا سٹی ہے, ٹریڈ ہب ہے, لوگ آئے یہاں پہ. لیکن حکومت کا جو ہے اس آرٹیکل کے اندر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ حکومتی سطح پر کیا کیا ویکنیسز ہیں کہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں, جس کے بعد سلم وجود میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ الیکٹریسٹی کرائسس ہوتا ہے, واٹر شارٹیج ہوتی ہے, گاربیج کے ایشوز بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ہیومن اینگل ہے کہ جب یہ آبادیاں اس طرح سے وجود میں آتی ہیں تو یہاں ان کے جو بچے جو ہوتے ہیں وہ نارمل شہروں میں رہنے والے بچوں کی نسبت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں ٹورڈز کرائم, ٹورڈز سیکشل ابیوز, ٹھیک ہے, ٹورڈز بیگنگ. تو یہ جو کی ایلیمنٹس ہے, یہ طویل آرٹیکل تھا, تقریباً 2000 ورڈس کے اوپر ایک ریسرچ تھی. اس کے اندر بہت سارے انٹرویوز تھے, بہت سارے جو ہے وہ میں نے رپورٹس اور کہتے ہیں ریسرچز جو ہے اس کے لیے پڑھی. میں نے اس کو کمپائل کرنے کے لیے پہلے تقریباً 15 سے 18 دن میں اس کے اوپر کام کرتا رہا کہ ڈیٹا کمپائل کرنے کے لیے صرف. اس کے بعد میں نے اس کو رائٹ کیا, تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ آگاہی ایوارڈ والوں نے سمجھا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس کا پاکستان سگنیٹری ہے اس کی, ہاں بالکل, اس کیٹیگری کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا کہ یہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے اس معاہدے پہ کہ ہم 2030 تک ان مسائل پہ قابو پائیں گے, اور وہ آرٹیکل انہی مسائل کی نشاندہی کر رہا تھا. تو اس بیس پر یہ ایوارڈ ملا. صحیح. یہاں ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی پروگرام باتوں باتوں میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا فواد رضا صاحب سے. اور ہم نے جیسے اپنے ایوارڈ کے بارے میں بتایا, اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. میں سمجھتا ہوں تو جو نئے لکھنے والے لکھاری ہیں یا وہ لوگ جو کچھ سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا کام اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کے سامنے بھی آئے. ایک جو میں نے ٹرم جو شروع میں انٹروڈکشن میں آپ کے بتائی تھی, سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں آپ. صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ایک صحافی وہ معاشرے میں بڑے سینسٹیو چیزوں کو دیکھتا ہے, ان ایشوز کو دیکھتا ہے جہاں شاید عام انسان کی جو سوچ یا نظر نہیں جاتی, کیونکہ اس نے معاشرے کی, عوام کی نمائندگی کرنی ہے. تو یہ سوشل سائنٹسٹ, پہلے تو مجھے اس ٹرم کے بارے میں بتائیے گا. یہ ٹرم آپ اس کا مطلب حقیقت کیا ہے, اور ایک سوشل سائنٹسٹ کیا کرتا ہے, اور آپ کس طرح سے یہ جو ہے وہ اپنی خدمات اس حوالے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے, سوشل سائنٹسٹ جو ہے وہ معاشرے کا نباز ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کی, خامیوں کی نشاندہی کرے, اور نہ صرف ان کی نشاندہی کرے بلکہ ان کا حل بھی بتائے. ٹھیک ہے, تو ایک شارٹ اسکیل کے اوپر ظاہری بات ہے, ہم کوئی پورا ادارہ نہیں ہے کہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ریسرچ کر رہی ہو, لیکن جو بھی ان کے بنیادی مسائل ہیں, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہوں, پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوں, یا آپ کے سماجی مسائل ہیں, کرائم سے ریلیٹڈ چیزیں, تو ان کے اوپر
میری تحریریں موجود ہیں کہتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر لگتی ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں سوشل سائنٹسٹ جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا میں کہا جاتا ہے, یہاں ہمیں زیادہ تر سماجی ورکر یا سوشل ورکر کے طور پر کال آؤٹ کیا جاتا ہے. صحیح, کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو صحافت میں ہے, صحافی جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس نے صرف جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنا, لیکن سوشل سائنٹسٹ اس حوالے سے بھی ڈفرینٹ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ سولوشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کس طرح سے. دیکھیے اسٹڈی بیسڈ سولوشن ہونے چاہیے, کیونکہ صرف صحافی کا کام تو دیکھیں صرف خبر دینا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ وہ خبر دے رہے ہیں, لیکن سوشل سائنس جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے ایک اسٹیج پہ بات کرتی ہے, ریسرچ پہ اٹس لائک اے تھنک ٹینک ورک. صحیح, کہ آپ کسی تھنک ٹینک کی طرح کام کر رہے ہوں اور آپ جو ایشو اجاگر کریں, جیسے کہ پروین رحمان صاحبہ تھی, شی واز اے سوشل سائنٹسٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے نہ صرف کیا کہتے ہیں سلمس کا ایشو اجاگر کیا بلکہ اس کے کہتے ہیں پروجیکٹس بھی بنائے, ٹھیک ہے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں. بالکل, کیونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں, آئی ٹی سے بھی ریلیٹڈ ہیں. میں چاہوں گا کہ بہت سارے جو نئے لوگ ہیں جو ایس وی لاگنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو اس طرح کے ایشوز پہ کام کرنا چاہتے ہیں, سوشل اویئرنیس کے ایشوز پہ کام کرنے چاہتے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں, کیا گائیڈ لائن ہے یا کیا پیرامیٹر ہیں جن پر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے, یا جو ٹریڈیشنل صحافی ہیں یا جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے اس جو تیزی سے بدلتا ہوا دور ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو ایک چیز جو نئے بلاگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک وہ بیٹ اسپیسیفک ہو کے کام نہیں کریں گے نا, ان کا کام نہیں بنے گا. بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی یوٹیوب چینلز آ رہے ہیں ان پہ ایک ویڈیو جو بھی شخص اس کو کنڈکٹ کر رہا ہے, ایک ویڈیو جو وہ ملکی مسائل پہ ہوگی, دوسری آٹے کے بحران پہ ہوگی, تیسری سیکشل ابیوز کے اوپر ہوگی, پانچویں کلائمیٹ کے ایشوز پہ ہوگی. دیکھیں یوٹیوب پر مکس مسالہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ کی ورڈز کی سرچ پتہ ہونی چاہیے, کی ورڈز کس طرح سے کام کرتے ہیں, گوگل انالیٹکس کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور الگورتھمس کی سائنس کو تھوڑا سا آپ کو اسٹڈی کرنا ہے. اگر آپ ولاگنگ کی یا یوٹیوبنگ کی طرف آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ان چیزوں کو اسٹڈی کریں, بالکل, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں جو بھی چیز ایڈورٹائز کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے اسکرپٹ کس طرح سے لکھنا ہے. صرف آپ کو ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی ہوتی, اس کا ایک ڈیٹیلڈ اسکرپٹ بھی لکھنا ہوتا ہے جو بالکل محفوظ ہے, کوئی بھی نہیں لکھنا ہوتا, ٹھیک ہے. بہت زیادہ لوگ 2 سے 3 لائن کی چیز لکھ دیتے ہیں اور اس کو بس اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو ٹیکسٹ کے لیے سرچ کریں, کی ورڈس کے لیے سرچ کریں, ٹھیک ہے. اپنا جو آپ کا جو وائرل کارڈ ہے اس کے اوپر محنت کریں. جتنا ٹائم آپ نے ایک اسٹوری کو کنسیو کرنے میں لگایا ہے اس سے زیادہ, جیسا کہ اخبارات کے دور میں جب آپ بھی ہم لوگ پرانے کام کرتے رہے ہیں, ٹی وی کے دور میں, ڈیجیٹل کے دور میں جو ہمیں ہمارے اساتذہ سکھاتے تھے کہ جتنا وقت ایک خبر کو دیا اس سے زیادہ وقت اس کی سرخی کو دو. بالکل, تو یہی چیز ہے کہ جو آپ وائرل کارڈ بنا رہے ہیں آپ اس کے تمام تر دلچسپ ترین پہلوؤں کو سوچیں اور اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ اس پہ کیا جانا چاہیے. یہ چند بیسک عوامل ہیں جو مجھے نظر آتا ہے کہ مس ہیں اس وقت کی ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری میں. صحیح, نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کا دور ہے, کووڈ کی وجہ سے یہ جو اس طرح کے آن لائن اور ڈیجیٹل لرننگ بھی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو یا جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں وہ کیا جو ہے وہ اپنے اندر جو ان کا جو پہلو ہے, جو ان کے اندر جو ایک یونیک پلس پوائنٹ اپنا لے کر آتے ہیں, وہ کن کن پلیٹ فارم پر جا سکتے ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں جن کو وہ فیس کرتے ہوئے اپنی جو اسکلز ہیں یا جو اپنا جو کام ہے اس کو سامنے لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں, تھوڑا سا ڈیٹیل ہوگا یہ. ایک چیز ہے ٹریننگ, دوسری چیز ہے پروڈکشن. اچھا, ہمارے ہاں ایک جو ابھی سلسلہ چلا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے بے روزگاری کے مسائل ہیں یا انسٹیبلٹی کے مسائل ہیں, تو بہت سارے لوگ ہمارے صحافی برادری کے لوگ بھی یوٹیوب کی طرف آ رہے ہیں. تو دیکھیں اگر میں نے 10 سال یا 20 سال ڈیجیٹل میڈیا میں کام کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کا بھی ایکسپرٹ ہو گیا. یا اگر کوئی شخص 20 سال سے پرنٹ میں, اگین آپ کو نیچ اپنی ڈیفائن کرنی ہے کہ آپ نے کس اس ٹی وی میں کام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈیجیٹل کا بھی ایکسپرٹ ہے. آپ کو ایک تو اپنی ٹریننگ کرنی ہے کہ مجھے کیا کیا سیٹ آف اسکلز ریکوائرڈ ہے. پھر آپ نے دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی نیچ یا اپنی بیٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے. دیکھیں دنیا بھر میں صرف کیا کہتے ہیں پالیٹکس کے اوپر بات نہیں ہوتی یوٹیوب چینلز کے اوپر, لوگ ایجوکیشن کے اوپر یوٹیوب چینل بناتے ہیں جو ہمارے ملک میں خالی نظر آتے ہیں, لوگ ریلیجن کے اوپر بناتے ہیں, لوگ فوڈ ٹپس کے اوپر اور ٹریولز پہ تو بنا رہے ہیں یہاں پہ. اچھا, اس میں بھی ایک چیز جو لوگ مد نظر نہیں رکھتے کہ ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کے مزاج کو سمجھیں. ونس اگر کوئی کسی چیز کا اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا نا تو اس سے نیچے آپ کو آ کے کام نہیں کرنا. دیکھیں فار ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ جنید اکرم ہے, ہی از اے سیٹائرسٹ, ٹھیک ہے, ہی از آلسو اے سوشل سائنٹسٹ. وہ اپنے جو سوشل ایشوز کی نشاندہی کرتا ہے مسائل کی, وہ سٹائر میں کرتا ہے. تو اب اگر آپ نے سٹائر کے اندر یا مزاحی انداز میں بات کرنی ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے کیا پرسنٹ سیٹ کر دیا, کیا بار اس نے سیٹ کر دیا ہے. آپ کو اپنے اسکرپٹ کی, اپنی ویڈیو کی کوالٹی وہیں لے کے جانی ہوگی. ایسے ہی اقبال خورشید ایک مشہور نام ہے جو ادب کے اوپر جو ہے وہ ولاگس کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر.
تو اقبال خورشید کیونکہ خود بھی کیا کہتے ہیں ادیب ہیں, مصنف ہیں اور صحافی ہیں, تو انہوں نے ایک بار سیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اسی بار کو فالو کرنا ہے. یا اگر آپ ٹریول میں بات کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ عرفان جنیجو اور موروں کو فالو کرنا ہے, کہ انہوں نے جہاں پہ چیز کو لے گئے نا, آپ نے اس سے اوپر لے کے جانی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نیچے سے اسٹارٹ کریں گے تو کوئی کیوں پڑھے گا یا کوئی آپ کا ولاگ کیوں دیکھے گا. صحیح, یہ ایک بیسک سائنس ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ فہد, آپ کا آپ نے اتنی قیمتی گفتگو کی اور مجھے بہت یقین طور پہ بہت اچھا لگا, اور اب یہ ویڈیوز جو ہے وہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی. عزیز, آج کی ہمارے جو گیسٹ کی ان کی باتوں سے, ان کی زندگی سے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ اپنے اندر جو سکلز ہیں, جو سیکھنے کا عمل ہے, اور آپ یہ تلاش کر لیتے ہیں کہ آپ کو کس جو ہے وہ خاص موضوع پہ کام کرنا ہے, اپنی سکلز کو کس طرف لے کے جانا, تو آپ کے لیے زندگی میں اور آگے بڑھنے میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج کی اس پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.